बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नई सोच के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अफज़ाल अहमद। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। नाज़रीन, ये एक अटल हकीकत है कि जहाँ बादल होते हैं वहाँ तेज़ हवाएं भी चलती हैं, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटों का पाया जाना कोई नई बात नहीं है। इसी तरह इस्लाम और आलम इस्लाम एक फूल और बादल के मानद हैं, जिसको रोज़े अव्वल से तेज़ हवाओं और कांटों ने अपनी लपेट में लिए रखा है। इस्लाम के जो दुश्मन हैं उन्होंने इस्लाम को ख़त्म करने के लिए उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ साज़िशें जो हैं हर रोज़ किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आलम इस्लाम में जो दरपेश ख़तरात हैं वो क्या हैं, किस नोयत के हैं, और हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने इसमें क्या किरदार अदा किया है और क्या किरदार अदा कर सकेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती सैयद तजम्मुल इस्लाम गिलानी साहब, जो कि एक मज़हबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ कॉल पे हमारे साथ मौजूद होंगे ताहा जलील साहब, जो कि यूथ क्लब के जो हैं प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ रिजवान रशीद साहब जो हैं वो तज़िया निगार, और मोहसिन खान साहब जो कि नाजिम MSO हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले मेहमान की तरफ। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। जैसा कि अभी ज़िक्र हुआ है कि आलम इस्लाम जो है उसको दरपेश जो ख़तरात हैं, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि ये जो ख़तरात हैं ये किस नौइयत के हैं, क्या क्या ख़तरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया। बुनियादी तौर पे जो आपने सवाल किया है ख़तरात के हवाले से, अगर हम इस्लाम को देखते हैं तो इस्लाम की दो सरहदें हैं जी। एक सरहद है नज़रियाती और दूसरी सरहद है इलाक़ाई। इलाक़ाई सरहद, इसकी हिफाजत का इंतज़ाम तो हुकूमत की सतह पे होता है और हर मुल्क असलहा इसलिए जमा करता है, फ़ौजें इसलिए बनाता है ताकि उसकी सरहद महफूज हो। यानी जो इलाक़ाई सरहद है उसकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का खातर खा इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है नज़रियाती सरहद, अगर आप आलम इस्लाम में देखें तो बहुत कम ममालिक आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे नज़रियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा आलम इस्लाम को इलाक़ाई सरहद से ज़्यादा नज़रियाती सरहद पे है। नज़रियाती सरहद में जो दीगर अक़वाम, दीगर लोग हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि इस्लाम का बुनियादी चेहरा मस्ख़ कर दिया जाए, इस्लाम की जो असल रूह है वो असल रूह ख़त्म कर दी जाए। तो जब रूह निकल जाएगी तो फिर एक इंसान एक बेजान है। बेजान इस तरह के एक इंसान के अंदर जो जान है वो ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और कुरान मजीद के अंदर आप देखें बेईमान लोग जो काफिर हैं उनके बारे में कुरान ने क्या कहा है कि उनकी आंखें हैं लेकिन देखते नहीं, उनके कान हैं लेकिन सुनते नहीं, उनके दिल हैं लेकिन वो दिलों से गौर व फिक्र नहीं करते। इससे ही पता चलता है कि आंख का एक देखना यह है जिससे अभी मैं और आप देख रहे, एक है इस्लामी नजरिए का देखना। कान का एक सुनना यह है जो मैं और आप सुन रहे हैं, लेकिन एक है इस्लामी नजरिए का सुनना और समझना। दिल का एक समझना यह है जो हर आदमी समझता है, लेकिन एक समझना है वो एक इस्लामी नजरिए का समझना है। तो अगर आप इस वक्त देखें सबसे बड़ा हमला इस्लामी नजरियात पे है, इस्लामी अक़दार पे है, इस्लामी कल्चर पे है, इस्लामी मुआशरे पे है। तो सबसे बड़ा ख़तरा नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ है, और नजरिए में बुनियादी तौर पे फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, हुकूक हैं, अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, माशरे के हुकूक, ये सारे जब मुसलमान समझेंगे तो एक अच्छा मुआशरा वजूद में आ सकता है। हम अगर अपनी इब्तिदा को देखें, इस्लाम का एक
ابتدائی دور ہے اور اس دور سے پیچھے ایک درمیان کا دور ہے، سلطنت بنو عباس کا دور ہے، سلطنت جو ہے وہ دوسری سلطنت کا دور ہے بنو امیہ کا. تو ان ادوار میں یہ صحابہ کرام سے بعد کے ادوار ہیں. لیکن اسلامی اقدار کیسے قائم ہے کہ ایک جاسوس آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمان کیوں ترقی کر رہے ہیں. وہ جاسوسی کرنے بغداد پہنچتا ہے. تو بغداد میں آ کے وہ ایک ہوٹل پہ کھانا کھاتا ہے کہ چلو کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد اگلا سفر شروع کریں گے، اگلی بات کریں گے. جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اٹھ کے بل دینے کے لیے وہ کاؤنٹر پہ جاتا ہے. تو کاؤنٹر پہ جو آدمی بیٹھا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ جناب آپ کا بل ادا ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرا بل ادا نہیں ہوا. کہتے نہیں آپ کا بل، آپ ہی کا بل ادا ہوا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اس نے کہا کہ میں تو ایک اجنبی ہوں، اس شہر میں آیا ہوں، میرا بل کس نے ادا کیا؟ تو جو آدمی تھا ہوٹل والا اس نے کہا کہ ایک مسلمان نے آپ کا بل اس لیے ادا کیا ہے کہ اس نے آپ کو اجنبی اور مہمان سمجھا، اور اس نے کہا کہ گھر تو لے جانا ممکن نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی مہمانی یہاں ہی کر دیتا ہوں. وہ بڑا متاثر ہوا. یہ ہے نظریہ. پھر یہاں سے اٹھ کے وہ ایک کپڑے کی دکان پہ جاتا ہے کپڑا خریدنے کے لیے. تو کپڑا پسند آ جاتا ہے. جب کپڑا کٹنے کی باری آتی ہے تو دکاندار اس سے کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میرا مشورہ مانے تو یہ سامنے جو دکان ہے یہی کپڑا اسی ریٹ میں اسی طرح آپ کو مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کے لے لیں. وہ پریشان ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی، وہ معذرت چاہتا ہے کہ اگر میری کسی بات سے آپ کو دکھ ہوا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. کہتا ہے نہیں دکھ مجھے نہیں ہوا، بات یہ ہے کہ میں صبح سے یہاں بیٹھا ہوں، میری بھی دکان ہے اور گھر میرے بھی بچے ہیں. سامنے میرا ایک بھائی بیٹھا ہے، اس کی بھی دکان ہے اور گھر اس کے بھی بچے ہیں. مجھے اللہ نے شام تک میرے بچوں کا رزق دے دیا ہے، میرے اس بھائی کا رزق نہیں پہنچا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کے حصے کا رزق بن جائے اور اس کے بچے بھی شام کو کچھ کھا لیں. وہ آدمی جب واپس جاتا ہے تو رپورٹ یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اسلام کو تب تک تم شکست نہیں دے سکتے جب تک اسلام کے نظریات کو ختم نہیں کرو. تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کو سب سے بڑا خطرہ نظریاتی سرحدوں پہ ہے. اب دیکھیں جہاں پر بھی استعمار نے قبضہ کیا، حملہ کیا، سرحدوں کو نہیں بدلا. اب دنیا کے مسلم ممالک میں جہاں جہاں حملے ہوئے آپ وہاں دیکھ لیں، سرحدیں وہی ہیں، نظریات بدل گئے. وہی ممالک جو کل تک مسلمانوں کے دوست تھے اچانک دشمن بن گئے ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن نظریے سے انہیں پھیرا، وہی لوگ مسلمانوں کے دشمن بن گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو اس وقت نظریاتی سرحد پہ بہت زیادہ پیرے کی ضرورت ہے، اور اس میں افراد سے شروع کیا جائے. ہر شخص اپنے نظریے کا تحفظ کرے، پھر افراد سے معاشرے کی سطح پہ جایا جائے، پھر معاشرے سے ملک کی سطح پہ جایا جائے، اور پھر ملک سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہم فکر کریں. اور جب مسلمانوں کا نظریہ محفوظ ہوگا، مسلمانوں کے نظریے کا تحفظ ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہوں گے. جی بالکل. اس میں ایک چیز دیکھیں کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ اس نظریے کو بھی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے اس نظریے سے دور کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر ایک نوجوان ہے، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس چیز حقیقت بتائی جائے کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے خلاف یہ اقدام کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں جو ایک نوجوان میں ایک جو سوچ ہے اس کو کیسے اجاگر کیا جائے؟ بہت زبردست سوال کیا آپ نے. دیکھیں ہمارے سامنے ٹیکنالوجی کا دور ہے جی. اس نسل اور خاص طور پہ اس دور میں جو نوجوان نسل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ ہے یہ جدید ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ ہو یا موبائل ہو. المیہ اور افسوس یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نوجوان کو انٹرنیٹ میں صرف وہ جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں ان میں الجھا کے رکھ دیا گیا ہے. ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک فیس بک پہ انٹرٹینمنٹ لیتا رہوں تو میرے خیال میں میری ساری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. میں سوشل میڈیا کی دیگر سائٹس پہ لگا رہوں، اپنے دوستوں سے گپ شپ کرتا رہوں، بس میری یہ ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری سے نبرد آزما ہوں اور میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل جہاں ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی پریشانی ہے، وہیں ہم ان کا اچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے نوجوان کی ذمہ داری ان دونوں میں، اچھے اور برے میں فرق کرنا، اچھے کو اپنانا اور برے سے درگزر کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ
کچھ نوجوانوں نے ہی کوشش کی ہوگی کہ آج قرآن مجید آپ کے پاس موبائل میں موجود ہے، چلتے پھرتے آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں. کسی ایک سوچ نے کام کیا، یہی موبائل جو غلط استعمال ہو رہا تھا، فیس بک کھل رہی تھی، اس پہ ابھی قرآن کھلتا ہے. لوگ چلتے پھرتے گاڑیوں میں، بسوں میں، جہاں پہ قرآن کا نسخہ وہ ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے، ان کے پاس قرآن مجید موجود ہے. یہاں تک کافی نہیں ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھنے کی ضرورت کس طرح ہے؟ صرف ہماری ضرورت قرآن کی تلاوت سے تو پوری نہیں ہوتی نا، اس سے ثواب ملتا ہے. قرآن کے ترجمے اور صحیح تشریح کی بھی ہمیں ضرورت ہے. اس سے آگے ہم یوں بڑھیں کہ ایک عام انسان، عام مسلمان کے ذہن کو سامنے رکھ کے ہم سہل انداز میں جو ضروریات ہیں، روزمرہ کی جو آیات ہیں، جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، گھریلو حقوق سے متعلق ہیں، ان کو ہم سلیس انداز سے ان کا ترجمہ تفسیر کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپلوڈ کریں، اور پھر اس سے وہ چیزیں ہم موبائل کے لیے تیار کریں. مسائل ہیں، مسائل کے لیے آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ کے پاس دینی مدرسہ نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، آپ مسائل کی ایسی آسان سائٹس بنائیں کہ جہاں سے آپ کو آسانی سے مسائل دستیاب ہوں. یہی موبائل جس کا غلط استعمال ہو رہا تھا، صحیح استعمال ہونے لگ جائے گا. اسی طریقے سے ایک غیر مسلم ہے، وہ کیا پلاننگ کرتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ وہ پلاننگ کے لیے پہلے کسی چیز کو، اپنی سوچ کو فلمانہ انداز میں پیش کرتا ہے، کارٹون کی صورت میں یا کسی فلم کے سین کی صورت میں. وہ میرے اور آپ کے لیے تو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے آگے کی نئی جہتوں کی تعیین کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. 6 سال پہلے جو چیز فلم میں تھی، 6 سال کے بعد آپ کو عملی شکل میں نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک فلم میں ایک سین آتا ہے، سین ہی آتا ہے کہ ایک انسان اپنے ذہن سے اپنے سارے گھر کو کنٹرول کر رہا ہے، کہ وہ اندر آتا ہے، وہ آواز دیتا ہے کہ جی کھانا آ جائے، کھانا اس کے سامنے آ جاتا ہے، پانی آ جائے، پانی آ جاتا ہے، گیٹ لاک ہو جائے، ہو جاتا ہے، بجلی بند ہو جائے، ہو جاتی ہے. یہ 6 سال پہلے کی بات ہے. 6 سال گزرتے ہیں، آج یہ چیز عملی صورت میں اس کے پاس موجود ہے. ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، اور ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میری زیادہ سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں ادھر ادھر کی چیزیں بغیر تحقیق کے اٹھاؤں، فیس بک پہ ڈالوں اور اسے اپلوڈ کر دوں، لوگ دیکھیں. یا میں کسی کے خلاف نفرت کا اظہار کروں، یا میں کسی کے حق میں محبت کا اظہار کروں، یا کسی سیاسی جماعت سے، مذہبی جماعت سے میری وابستگی ہے، میں اس کی اچھائیاں پیش کروں اور اس کی دوسروں کی برائیاں پیش کروں. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ بڑی محدود سوچ ہے. ہم چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. مسلمان جب پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے اگلے دن ہی اسے ساری دنیا کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہوتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم سارے لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنی سوچ کو، اپنے نظریات کو، اپنی سیاسی جماعت کو، اپنی مذہبی جماعت کو ہائی لائٹ کریں، دوسروں کی تذلیل کریں، تحقیق کریں. نہیں، ہماری سوچ عالمی ہونی چاہیے. کس طرح عالمی ہونی چاہیے؟ محمد بن قاسم آپ کے سامنے 17 سال کا ایک نوجوان کہاں سے گیا اور وہ سندھ جا کے پہنچا، اور سندھ میں اس نے ایسے اقدار متعارف کرائے. 17 سال کیا عمر ہے کہ سندھ پھر باب الاسلام بنا. آج بر صغیر کے اندر جو اسلام ہے، میں کہتا ہوں ہر مسلمان کا ثواب محمد بن قاسم کو بھی ملتا ہے. آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے مدینہ طیبہ. میں ایک عجیب بات آپ کو بتانے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف نہیں لائے. آپ مکہ میں ہیں، وہاں پہ مخالفت ہے. جہاں آپ خود ہیں وہاں مخالفت ہے. لیکن مدینہ طیبہ آپ نہیں آئے، یہاں موافقت ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ایک نوجوان ہے، اور اس نوجوان کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آئے ہیں ہجرت کر کے، اور انہوں نے مدینہ میں انقلاب برپا کیا. اور وہ انقلاب کیسے برپا کیا؟ اپنا کام لگن سے کیا، محنت سے کیا، اور ایک انقلابی سوچ لے کے آئے تھے. پرواہ نہیں تھی کیا ہے، کون مجھے کیا کہے گا، مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا. نہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، اور لوگ ایسے متاثر ہو رہے ہیں کہ یہ بات سرداروں تک پہنچتی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک بات پہنچتی ہے. تو یہ کہتے ہیں یار یہ مصعب نے تو بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، یہاں ہمارے سارے لوگ اس کے ہو گئے ہیں، تو ذرا جا کے اس کو دیکھو یہ کیا کہتا ہے، کرتا کیا ہے. تو اب سردار جاتا ہے سمجھانے کے لیے، لیکن جب وہ ان کی اپنے کام کے ساتھ لگن اور اخلاص کو دیکھتا ہے تو یہ سردار بھی مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے آپ مجھے بتائیں کیا ہے؟
اس کے پیچھے ایک لگن ہے، ایک جذبہ ہے، اور لگن اور جذبہ یہ جوانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں، میں 2 حدیثوں کا حوالہ آپ کو دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس وقت تک کسی بندے کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ اسے 5 سوال نہ کرے۔ ان میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا، اور دوسرا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ اپنی عمر کہاں لگا کے آیا، اور دوسرا خصوصیت کے ساتھ جوانی کہاں گزار کے آیا۔ یہاں بڑھاپے کا سوال نہیں ہے، کیونکہ بڑھاپے میں تو بندے نے لوٹنا ہی ہوتا ہے نا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ اگر کوئی آدمی جوانی میں اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اس نے تو پیغمبرانہ شان اپنا لی، اس نے تو پیغمبری والا شیوا اختیار کر لیا۔ تو اب یہ جو جوانی ہے، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، بچپن میں ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی، ماں باپ کی ذمہ داری ہماری ساری ضروریات پوری کرے، لیکن جب کوئی آدمی جوان ہوتا ہے تو جوان ہوتے ہی اس سے توقعات بڑھ جاتی ہے، ماں باپ کی بھی بڑھ جاتی ہے، اولاد کی بھی بڑھ جاتی ہے، بیوی بچوں کی بھی بڑھ جاتی ہے، معاشرے کی بھی توقعات اس سے بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی توقعات بھی اس سے بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ بھی اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ جو جوان یہ بس کرے، اب یہ میری طرف لوٹے، کیونکہ کل میں نے اس سے دوسرا سوال یہ پوچھنا ہے کہ عمر، اور عمر میں سے جو خصوصیت کے ساتھ جو جوانی کا حصہ ہے وہ تو کہاں گزار کے آئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں آپ دیکھیں شروع کہاں سے کی؟ شبابک قبل حرمک، کہ بوڑھے ہو جانے سے پہلے نا جوانی کو غنیمت جانو، کہ جب یہ جوانی ڈھل جاتی ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے اوہو یہ سورج تو ڈوب رہا ہے، میں نے کیا کیا اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اب دیکھیں ایک تیسری حدیث پاک، نماز کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جوانوں کی ایک جماعت اکٹھی کروں، پھر ایندھن جمع کروں، اور جو لوگ مسجد کے اندر آ کے نماز نہیں پڑھتے، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو میں جوانوں کو لے کے جاؤں اور انہیں جلا دوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوانوں پہ اتنا اعتماد تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی قوم کی تقدیر جوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جی بالکل، ابھی واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ ریحان صاحب ہیں کراچی سے، ان کا بھی بیسیکلی سوال جو بھی بات کر رہے ہیں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب صحابہ کرام کو جب اپنے بیانات سناتے تھے تو اس میں نوجوانوں کو کیسے تربیت، مطلب نوجوانوں کے لیے وہ کیا ارشاد ان کے ہیں، ان کو کیسی تربیت کی انہوں نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت نہایت ہی زبردست، بہت عمدہ انداز تربیت تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک نوجوان آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں بدکاری کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ آپ صاحب شریعت تھے۔ اب یہ ایسا سوال ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے کہ ایک آدمی ایسی چیز کی اجازت مانگ رہا ہے جو اسلام تو اسلام کفر میں بھی جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیں، آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ نکل جا، کیسا غلط سوال کیا تو نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان، یہ جو بدکاری ہے یہ تو کسی کی بہن کے ساتھ کرے گا نا، کسی کی بیٹی اور کسی کی بیوی کے ساتھ کرے گا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے آ کے اجازت مانگے کہ اس نوجوان کی بہن کے ساتھ میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں؟ استغفر اللہ، قطعاً نہیں، میں اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ، میں مفہوم حدیث بتا رہا ہوں۔ کہا قطعاً نہیں، کہا جس طرح تو نہیں برداشت کر سکتا نا، ہر شخص غیرت مند ہوتا ہے۔ اس نے توبہ کی اور وہ توبہ کر کے اٹھا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ ایک صحابی رسول آئے، نوجوان ہیں وہ بھی، فرمایا کہ کوئی ایک عمل بتا دیں بس میں اس سے رکوں اور دین پہ چلنا میرے لیے آسان ہو جائے، زیادہ لمبے چوڑے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی دیکھا، مزاج سمجھا اس کا، کہا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، چلا جا، بس یہ وعدہ کر، کہا پکا وعدہ ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ چلے گئے۔ جس گناہ کا خیال آتا کہ یہ میں کر لوں، کیونکہ اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، کہتے پھر حضور کے پاس جانا ہے، انہوں نے اگر پوچھ لیا کہ یہ کام کیا ہے تو اگر کہا ہاں تو بری بات ہے، اگر کہا نہ تو جھوٹ ہو جائے گا، چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا۔ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
بدکاری کے 2 واقعات ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہ رجم کا حکم جاری کیا, ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے بھی سمجھایا, عقاب سے بھی سمجھایا, کسی کو ڈانٹا. ایک موقع ہے کہ کوئی تیسری دفعہ آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کو غصہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ اس کے مزاج کو آپ سمجھتے ہیں. ایک موقع ایسا بھی ہے کہ ایک شخص آ کے آپ کی گردن میں چادر ڈال کے کھینچتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض ادا کرو. حضرت عمر مارنے کے لیے اٹھتے ہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں 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 مارو نہیں, اس کا قرضہ ہے, اس کا حق ہے, وہ مجھ سے مانگ سکتا ہے. مجھ سے کہو کہ اس کا قرضہ آپ کیوں نہیں دیتے, اور اس سے کہو کہ اچھی طرح مانگا کر. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. جی بالکل. ابھی ہمارے ساتھ ایک اور واٹس ایپ پہ ہیں, بلال خان صاحب ہیں. ان کا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بھی نوجوان آتا تو رسول اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے, ان کے جو دینی مسائل کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو بھی اچھی طرح جو ہے وہ جو ہے ان کا حل بتاتے. اور اس کے ساتھ آج کل اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو ایک دینی علماء ہیں ان کے اور آج کے جو نوجوان ہیں ان کے درمیان بڑا فاصلہ پایا جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ بھائی نے کہا, مذہبی کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل کا بھی حل کیا. کہ ایک صاحب آتے ہیں, قرض کی شکایت کرتے ہیں, فقر کی شکایت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے پاس؟ غالباً کہا ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے, لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیچ دیا اور اس کو کلہاڑا خرید کے دیا اور کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور جا کے بیچو. انہوں نے اسی طرح کیا, لکڑیاں بیچتے رہے, قرض بھی اتر گیا اور کچھ پیسے بھی ان کے پاس جمع ہو گئے. یہ تھا معاشرتی یعنی معاشی حل جو ان کی معیشت کو درست کیا. اور مذہبی تو پہلے اس کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں. لیکن یہاں اگر دیکھا جائے, حضور بھی چل کے گئے لیکن کافروں کے پاس. جب کوئی مسلمان ہو گیا تو وہ حضور کے پاس چل کے آئے اپنے مسائل حل کرانے کے لیے. تو آج کے نوجوان میں اور علماء میں اگر کوئی خلیج ہے, پہلے تو الحمدللہ نہیں ہے کیونکہ جمعے میں نمازوں میں جو مسجد میں آتا ہے اس سے علماء کی اچھی تعلق, اچھا ملاقات مراسم ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, علماء کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے, ہر ایک کے پاس جانا چاہیے. لیکن بنیادی جو مسئلہ ہے وہ اس شخص کا ہے کہ جو علماء سے دور ہے. علماء تو ایک ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں جہاں پہ 5 وقت ہر مسلمان آ سکتا ہے. تو اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے وہ ڈسکس کرتا ہے, اور جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں الحمدللہ علماء ان کے مسائل کا حل نکالتے ہیں. بہت ساری حوالے سے بہت ساری پریشانیاں علماء سے ملنے کے بعد ان کی دور ہو جاتی ہیں. بہت سارے نوجوانوں کے کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں تو ان کی ارینجمنٹس ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے لیے آنا پڑتا ہے, ملنا پڑتا ہے. یہ دونوں طرف سے معاملہ دور کا ہے. اگر نوجوان بھی اور جن کے مسائل ہیں وہ بھی اپنے آپ کو قریب کریں اور علماء بھی سنت رسول کی روشنی میں اس کے حوالے سے حل اس کا پیش کریں تو انشاءاللہ بہتر. جی بالکل. ابھی جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, تو علماء کرام جو ہیں نوجوانوں میں یہ ایک اچھی سوچ پیدا کرنے کے لیے ان کے جو ایک مسائل ہیں, ظاہری بات ہے مسائل ہوتے ہیں. کچھ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جی نماز نہیں پڑھ رہے, اس وجہ سے مسجد میں جا رہے ہیں تو مولانا صاحب سے سوال کریں گے تو وہ کہیں ناراض نہ ہوں کہ ہم جو ہیں ان سے سوال کریں گے تو یہ ہمارا مسئلہ ہے, تو وہ آگے سے پوچھیں گے آپ مسجد میں نہیں آتے. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں. اب اس میں اگر علماء کرام جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کر دیں تاکہ کسی نوجوان کو کوئی مسائل ہیں تو وہ وہاں سے جا کے اپنے مسائل جو ہے اس چیز کو سرچ کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, سن سکتا ہے. تو اس سارے سچویشن میں جو علماء کرام ہیں ان کو سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ کام ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ سوشل میڈیا پہ علماء کی اور بالخصوص نوجوان علماء کی, چونکہ یہ جدید دور کی چیزیں ہیں تو جو بڑے علماء ہیں پرانے وہ شاید اس کو نہیں سمجھتے, لیکن جدید علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے الحمدللہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہے, نوجوانوں کے مسائل حل کر رہی ہے, ان مذہبی مسائل جو روزمرہ کے پیش آمدہ مسائل وہ حل کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام پہ ایک یلغار ہے الحاد کی, مغربیت کی, مغربی تہذیب کی ایک یلغار ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو الحمدللہ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے اور اپنا فرض اچھے انداز سے نبھا رہی ہے. اس میں مزید امکانات ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ جتنا ہونا چاہیے وہ موجود ہے, لیکن ایک کام چل پڑا ہے اور اللہ سے امید ہے کہ اس میں مزید بہتری آئے گی. تو نوجوان اس چیز کو سرچ کریں, تلاش کریں نا, جہاں اور دنیا کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں جو اپنے مطلب کی چیز ہے کہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں.
تو جو مذہبی چیز ہے جو ہمارے لیے سانس کی طرح ہے تو اسے ہم سرچ کریں گے انشاءاللہ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ابھی سوشل میڈیا سے یا میڈیا سے دور موجود ہے سب. جی بالکل. اب یہاں پر ایک چیز اور قابل غور ہے کہ نوجوان جو ہیں یہ بھی معاشرے میں ظاہری بات ہے کہ مسائل بھی ہیں, ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ ہیں, لیکن اب جو غیر اسلامی طاقتیں ہیں وہ ہر روز کوئی نہ کوئی حربہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں کہ تاکہ جو ہے اب بیسیکلی ہمارا جو ایک معاشرہ ہے اسلامی معاشرہ, اس میں ایک جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ہر گلی محلے میں ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک ہمارا ایک مرکز ہے. ہمیں اگر کوئی دینی مسئلہ ہے, اگر کوئی معاشرتی مسئلہ ہے, تو ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمیں اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ اس کی سلوشن چاہیے, اور وہ سلوشن ان کو ملتا بھی ہے. لیکن پہلے زمانے میں اگر دیکھا جائے, رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا جائے تو ہر مشرتی جو مسائل ہوتا تھا وہ اس کو لے کے جاتے تھے کہ ہمارا صحابہ کرام اور باقی سب لوگ جاتے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, اور رسول اللہ علیہ وسلم ان کا حل بتاتے تھے. جو مسجد جو تھی صرف مسجد نہیں تھی کہ آپ کے جو دنیاوی کام ہے اس کے لیے بھی اگر آپ کوئی مسئلہ آتا تو وہ لے کے جاتے. لیکن آج کل اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ صرف یہ چیز سمجھ کے کھا جائے گا یار یہ مولانا صاحب ہے, یہ ہمیں معاشرتی مسئلہ کیا بتائیں گے. تو یہ جو ایک سوچ ہے, کیا یہ غلط سوچ نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, انسان کی کچھ ضروریات ہیں, کچھ تعیشات ہیں. ضروریات اللہ نے مفت رکھی ہیں. ضرورت کیا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا؟ ہوا ہے, اللہ نے فری میں رکھی ہے. پانی ہے, اللہ نے فری میں رکھا ہے. روشنی ہے, اللہ نے مفت میں رکھی ہے. یہ ضروریات ہیں. اس سے بڑھ کے اگلا جو سٹیج ہے ضروریات کا وہ حصول علم ہے. علم میں اب دو چیزیں ہیں, ایک ہے دنیاوی علم اور ایک ہے دینی علم. ہم دنیاوی علم کے حصول کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, لیکن دینی علم چونکہ دنیاوی علم سے اتنا ہی زیادہ اہم ہے کہ جتنا روٹی کے مقابلے میں پانی اہم ہے, کہ کھانے کے بغیر تو آپ 2-4 دن زندہ رہ سکتے ہیں لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. اسی طرح دینی علم اتنا ضروری ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ دنیاوی علم کے حصول کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے ذلت خواری ہم برداشت کرتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, شہر اپنا چھوڑتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں دینی علم ہے, سپارہ مسجد میں فری ہے, فیس آنے کی بھی نہیں, جانے کی بھی نہیں, اور اوپر سے سپارہ بھی مسجد کی طرف سے دیا جاتا ہے. لیکن مسلمان اپنی ضرورت سے اتنا غافل ہے کہ اس کے باوجود اس کا بچہ مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا. جب بچے کو مفت میں پڑھانے کے لیے ایک مسلمان مسجد بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ضرورت اور غیر ضرورت کے فرق کو بلا بیٹھا ہے, تو جو اگلی بات آپ نے کی کہ معاشی مسائل یا معاشرتی مسائل, یہ تو بہت بات کی بات ہے. ہمارا ایک عجیب ذہن ہے کہ ہم جب بالکل پھنس جاتے ہیں نا, ہر طرف سے گھوم گھما کے سب ختم, پھر ہم آتے ہیں مسجد میں, پھر آ کے مولانا صاحب سے کہتے ہیں کہ حضرت بس دعا کریں, فلاں اسپتال بھی گیا, فلاں بھی گیا, فلاں صاحب کے پاس بھی گیا, فلاں کے پاس بھی, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, بس اب آپ دعا کریں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم یہاں سے شروع کرتے کہ میں اپنا کاروبار شروع کر رہا ہوں, حضرت آپ دعا کریں کہ اللہ اس میں برکت دے. لیکن جب ہم اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہاں ناچ اور گانے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے, خاک برکت آئے گی اس میں. جی بالکل. ابھی یہ ہمارا گفتگو سلسلہ باقی ہے. ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, انشاءاللہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ اسلامی جو معاشرہ ہے اس میں مختلف جو چیزیں غیر اسلامی جو طاقتیں ہیں وہ مختلف حربے جو ہیں استعمال کر رہی ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کو جو کہ اچھی قیادت ہے وہ اچھی قیادت نہ ملے, ان کے جو اچھے لیڈر ہیں ان کو اچھے لیڈر نہ ملیں. تو اس میں کچھ کوتاہیاں کچھ غلطیاں ہم میں بھی ہیں, لیکن ان کو دور کیا جا سکتا ہے. آپ کو اچھی قیادت مل سکتی ہے, آپ کو یہ ایک اپنا دیکھیں ہر چیز کا ایک جو ہوتا ہے نا ایک
پوائنٹ ہوتا ہے جس کا اس کا میجر پوائنٹ ہوتا ہے, وہی پوائنٹ اس کو پوری قیادت کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو آج کل جو ہمیں کنفیوز چل رہے ہیں کہ ہمیں جی قیادت نہیں مل رہی. اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں طاہا جلیل صاحب, جن کا تعلق جو ہے وہ یوتھ کلب سے ہے, ان کے وہ پریزیڈنٹ ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, آپ کو ہم اپنے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر جی, تھینک یو سو مچ. جی طاہا صاحب, یہاں پر ایک سوال ہے. آج عالم اسلام کا بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے قیادت کی عدم دستیابی. تو قیادت کے آپ زیادہ کس کو اہل سمجھتے کہ یہ زیادہ اہل لوگ ہیں؟ جی, آئی تھنک جتنا پوٹینشیل, جتنی موٹیویشن اور جتنی انرجی یوتھ میں ہوتی ہے اتنی اور کسی میں نہیں ہوتی. تو آئی تھنک جو یوتھ ہے ہماری, جو جوان نسل ہے, ان کو قیادت کا حق ملنا چاہیے. اور ہمیں اسی طرح سیرت سے بھی بہت واقعات ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا, حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ کی طرف بھیجا. تو آئی تھنک ہمیں سیرت سے بھی ملتی ہے. اور آپ جو آج کل جو ماڈرن ریسرچ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنے ٹیلنٹڈ یوتھ ہے اور جتنا انرجی یوتھ میں ہوتی ہے, وہ آئی تھنک انہیں کو زیادہ حق ہے جی قیادت کا. یہ بتائیں کہ آج کل کی جو یوتھ ہے وہ کس چیز کے اوپر بلیو کر رہی ہے؟ دیکھیں, آج کل کی یوتھ انفارچونیٹلی بہت ڈسٹریکٹڈ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ میڈیا کی طرف چلے جا چکے ہیں. پورا دن وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے سوشل میڈیا جو ہے اس نے بہت زیادہ ہماری یوتھ کا ٹائم یوٹیلائز کر لیا ہے. اور ہماری جو یوتھ ہے ان کو وقت کی قدر نہیں رہ چکی. حالانکہ وقت ایک بہت عظیم اور ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے, جس سے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں سورہ مومنون میں, والذین هم عن اللغو معرضون. یہ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ان کی جو ایک کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون, کہ وہ جو یوز لیس چیزیں ہیں, جو چیزیں ان کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں, نہ دنیا میں فائدہ پہنچانے والی ہیں, نہ دین میں فائدہ پہنچانے والی ہیں, تو ان سے وہ منہ موڑتے ہیں, ان سے اراض کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ آج کل فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ اور اسنیپ چیٹ پہ ایسے سوشل میڈیا ٹولس سے اپنا ٹائم یوٹیلائز کر رہے ہیں, ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, بجائے کہ پازیٹیولی اپنے ایگزرشن کریں, اپنے فزیکل فٹنس پہ دھیان دیں, اپنی ایجوکیشن پہ, اپنی اسٹڈی پہ, اپنی ریسرچ پہ دھیان دیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے. اسی طرح سے ہم دیکھ لیں کہ وہ ایک ویسٹرن پروپیگنڈا بھی ہے, اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ بہت انوالوڈ ہے, جو کہ ان کو سیزنز پہ اور موویز پہ لگا دیا ہے. ساری رات ہماری یوتھ موویز میں اور سیزنز پہ گزار دیتی ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے کہ وہ لوگ جو اپنا لہو الحدیث میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو لہو الحدیث جو ہے نا, وہ بیسیکلی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دس از سنگنگ, واللہ دس از سنگنگ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ اتنی زیادہ انوالوڈ ہے, اتنی زیادہ انڈلجڈ ہے میوزک میں اور موویز میں اور سنگنگ میں, کہ انہیں ہوش نہیں ہے کہ ان کی رسپانسبلٹیز ہیں, ان کے گھر والے ہیں, ان کے ماں باپ ہیں, سوسائٹی کو ان کی ضرورت ہے, ایجوکیشن سیکٹر کو, ریسرچ سیکٹر کو, ٹیچرس کو, ڈاکٹر, لیڈرز, یہ سب یوتھ کے کردار ہیں جو ان کو پلے کرنے چاہیے. تو ان چیزوں میں بھی یوتھ مبتلا ہے. اور مطلب ایز اے لانگ لسٹ, میں ہر چیز کی طرف نہیں جا سکتا, نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن دیر از اے لانگ لسٹ آف تھنگس جس میں ہماری یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہے. سوشل میڈیا ہے, اسی طرح سے ہمارے آپ جو موبائل نیٹورکس ہیں وہ دیکھ لیں, انہوں نے بھی ایسے پیکیجز انٹروڈیوس کرائے ہوئے ہیں ہماری یوتھ میں کہ رات 12 سے صبح 5 بجے تک جو ہے نا وہ پیکیجز دیے ہوئے ہیں, تاکہ جو ہماری یوتھ ہے وہ رات کو جاگے اور دن میں سوئے. حالانکہ ریسرچز کہتی ہیں کہ جو سب سے پروڈکٹیو ٹائم ہے جو یوٹیلائز ہم کر سکتے ہیں, جو آپ وہ ٹائم ہے جو صبح کا وقت ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت ڈال دی ہے. تو ہماری یوتھ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے, اور ان کو ایسے اٹریکٹیو پیکیجز دیکھیں کہ وہ ساری رات اپنی اس چیز میں گزار دیں اور باتیں کرتے ہوئے گزار دیں, اور اس ٹائم کو وہ سوچ گزاریں, جبکہ امت میں فقدان ہے لیڈرشپ کی, امت میں فقدان ہے اچھے ٹیچرز کی, اچھے ڈاکٹرز کی, اچھے لیڈرز کی. تو خیر انفارچونیٹلی دیر از اے لانگ لسٹ جس میں ہماری یوتھ مبتلا ہے, اور وہ اس چیز کا شکار ہیں کہ وہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ واقعتاً ان آزمائشوں کا اور ان مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں. جی, تو یوتھ کو یہ جو ایک اچھی سوچ ہے, یہ سوچ کون دے گا؟ دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سب سے پہلی چیز وہی ہے کہ یوتھ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کی جو یوتھ ہے, ان کی جو جوانی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے.
کتنا اہم ہے. جب تک ہمیں اندازہ نہیں ہوگا نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مجھے اگر اندازہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس جو وقت ہے وہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اہم ہے میرے لیے, اور مجھے جو میری زندگی ملی ہے وہ میرا ایک ہی چانس ہے جس کو میں یوٹیلائز کر سکتا ہوں, تب تک میں اپنی زندگی کو اور اپنے ٹائم کو پراپرلی اور ایفیشینٹلی یوٹیلائز نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہے. یوتھ بھی ہماری کیوں اپنے آپ کو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہے, یا وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم کچھ کریں مسلم امہ کے لیے اور دنیا کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. وہ اپنے جو کردار ہے, ان کا جو امپورٹنس ہے کہ یوتھ کتنا امپورٹنٹ کردار ہے امت کی افیئرز میں, وہ بیک بون ہے امت کی, تو ان کو ریلائز کرنا چاہیے. میں کچھ آپ سے چیزیں شیئر کروں گا جس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یوتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک چیز وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے پیارے پیغمبر نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے. اس میں جو ایک چیز ہے نا وہ یہ ہے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو, کیونکہ وقت نہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بڑھاپا کب آ جاتا ہے. تو جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے. ایک تو یہ ہمیں حدیث اس چیز پہ بار بار دلالت کر رہی ہے. یہ جو ہمارا یوتھ کا ٹائم ہے, یہ جو جوانی کا ٹائم ہے, یہ بہت ہی لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اور یہ تو ٹھیک گزر گیا تو انسان ساری زندگی پچھتاوا ہی کرتا رہ جاتا ہے. میرے ساتھ پرسنلی ایک واقعہ ہوا, میں ایک کلب میں جاتا تھا جو کہ اسپورٹس میں تھا, اس میں میں جم کر رہا تھا, اور جم میں میرے ساتھ ایک صاحب تھے جو کہ بزرگ تھے. تو وہ مجھ سے بات کرنے لگے اور وہ کہتے کہ تم لوگ بڑے لکی ہو کہ تم اس ٹائم سے گزر رہے ہو. اور ہی واز اے ویری ریچ گائے, ان کے بہت بڑا بزنس تھا, ان کے پاس بینک اکاؤنٹ تھا. تو ہی سیڈ کہ بیٹا وہاں تم مجھ سے میری ہر چیز لے لو, مجھے صرف اپنی جوانی دے دو. تو ان کی اس بات پہ مجھے بہت گہرا اثر ڈالا میری پرسنالٹی پہ. مجھے ریلائز ہوا کہ جب بندے کی جوانی گزر جاتی ہے نا, تب ہی اس کو واقعات احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت کھو چکا ہے. تو ہمیں ریلائز کرنا چاہیے کہ ہم نے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جاننا ہے, اور اس میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس دین کے لیے, اسلام کے لیے, اور اس دنیا کے لیے, جو کچھ ہم پازیٹیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فرمایا حدیث میں کہ 7 لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے. اس میں ایک شخص ہوا جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزار دی. تو اس سے بھی بہت ڈیپ فوکس ہے کہ ہم لوگ اپنی جوانی کو اس طرح یوٹیلائز کریں کہ اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس نظریے کے میں آ کے ڈوب چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا اگر 17 سال کا بیٹا تو یہ ابھی چھوٹا ہے, یہ بھی معصوم ہے, بہت ینگ ہے, تو ان لوگوں کو محمد بن قاسم کی سیرت پڑھنی چاہیے. ان لوگوں کو مصعب بن عمیر کے واقعات پڑھنے چاہیے کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ گئے تو انہوں نے جو رسول اللہ کے لیے کیا پلیٹ فارم تیار کیا, کتنی محنت کی, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو پورے مدینہ نے ان کا ویلکم کیا اور ان کا استقبال کیا. تو یہ کون سی یوتھ سے. اور ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے, ہمیں اسلام بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. اور جی یہاں پر دیکھیں آپ نے بات کیا کہ نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا غیر ضروری بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا جو ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے نوجوان جو ہیں, جو جیسا کہ ہمارے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جتنے ہمارے مسائل ہیں, جتنے اور آ رہے ہیں, چونکہ یہودیوں کی اور غیر اسلامی جو طاقتیں ان کی جو ہے یہ حربے ہیں, مختلف حربے استعمال کرتے آ رہے ہیں, کیا ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے نوجوان جو ہیں, کیا ہم اس سارے جو خطرات ہیں اور یہ جو بھی نئی مصیبتیں آ رہی ہیں ان کا کچھ مقابلہ کر سکتے ہیں, کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل بہت اچھا سوال آپ کا, اور یہی سوال جو ہے میں اس کی طرف آ رہا تھا. تو یہ کہ کیا اب ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم بالکل ہی سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں, کٹ جائیں, اپنے آپ کو جنگلوں میں لے جائیں اور بالکل ہی موبائل فونز اور انٹرنیٹ استعمال نہ کریں؟ بالکل نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جہاں پہ اس سوشل میڈیا کے بڑے بڑے نقصانات بھی ہیں وہیں پہ بہت بڑے بڑے فائدے بھی ہیں. میں ایک دفعہ شیخ ڈاکٹر بلال فلپس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے کوئی عجیب بات کی, مجھے بڑی حیرانگی ان کی بات سن کے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو بڑے بڑے معجزات دیے ہیں نا, اس میں سے ایک معجزہ انٹرنیٹ بھی ہے کہ ہماری میڈیا پہ تو ایکسیس نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو اور جو حق ہے اس کو میڈیا پہ نہیں آنے دیا جاتا ہے ایکسیپٹ افیو چینل. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انٹرنیٹ دی ہے جس کے تھرو ہم اسلام کی بات اور حق کی بات پھیلا سکیں. سو نو ڈاؤٹ
جو ہمارے اوپر جو ان کی ویپنز ہیں اور جو ان کے ہمارے اوپر خطرے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم سوشل میڈیا کو بھی اسی طرح یوز کر سکتے ہیں. بندہ اپنے ٹائم کو ایفیشینٹلی اور افیکٹولی یوز کرے, اپنا ایک ٹائم سیٹ کرے, اور پھر جتنی سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, اس میں ایک بڑی دنیا آباد ہے. یہ پوری دنیا اس میں وہ کرتی ہے. میں جس ادارے سے تعلق رکھتا ہوں, یوتھ کلب سے, ہم لوگ بڑے ایفیشینٹلی اور افیکٹولی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. ہمارے آپ اگر فیس بک پیج پہ چلے جائیں, ہمارے پوسٹرز دیکھیں, ہم لوگ بڑے ایکسپینسو گرافک ڈیزائنرز کو ہائر کرتے ہیں, اور ہم لوگ جو بھی ہمارے اپنے ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ہائیلی پیڈ پوسٹرز بنواتے ہیں تاکہ جو امپریشن ہے اسلام کا وہ بہت اچھا جائے. اور سوشل میڈیا کو ایز این افیکٹو ٹول اینڈ ایز اے ویپن ہم یوز کر سکتے ہیں اسلام کی پروپیگیشن کے لیے. ایک چیز جو میں آپ کو کرنا چاہوں گا کہ یوتھ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. ہم نے تو ذکر کر لیا یوتھ جو ہے نا ڈسٹریکٹڈ ہے, ہم نے ذکر کر لیا کہ یوتھ کی امپورٹنس کتنی ہے. ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے, میں آپ سے 3 اسٹیپ فارمولا آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ یوتھ کا کردار کیا ہے اور یوتھ کس طرح سے جب اپنی امپورٹنس کو انالائز کریں کہ وہ بہت اس کا امپورٹنٹ کردار ہے, تو وہ کیا اقدامات کر سکتی ہے امت کو فائدہ پہنچانے میں اور اس دنیا کو فائدہ پہنچانے میں. جی میں نے ایک 3 اسٹیپ فارمولا ڈیزائن کیا جی. اس میں پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ ہے جو قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق. اگر آپ اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. اس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. اس دور میں فورنیکیشن, ایڈلٹری اور زنا عام تھا. اس دور میں شراب پی جاتی تھی. اس دور میں اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. پہلی آیت کیا نازل ہوئی؟ پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ کیا پہلی وحی یہ نازل ہوئی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو حکم دیجیے کہ زنا چھوڑ دیں, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو حکم دیجیے کہ یہ قتل و غارت چھوڑ دیں اور بیٹی کو دفنانا چھوڑ دیں؟ نہیں. سب سے پہلی وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, وہ اقرا کی, کہ ریڈ. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انسان پڑھتا ہے, جب انسان علم حاصل کرتا ہے, اس کو اویئرنیس آتی ہے, اور جب اس کو اویئرنیس آتی ہے تو اس کو واقعی میں پرابلمس کا پتہ رہتا ہے, تو وہ اچھے احسن طریقے سے ان پرابلم سے نپٹ سکتا ہے. تو میرا جو ہماری یوتھ کو پیغام ہے سب سے پہلا وہی ہے کہ پڑھیں, ریسرچ کریں, اپنے آپ کو انہینس کریں اسٹڈیز میں, اپنے آپ کو ورلڈ کلاس پہ لے کے جائیں اسٹڈیز میں. جب وہ پڑھیں گے اور ایک چیز میں اپنا دھیان دیں گے کہ ہم نے دینی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. ہمیں ہماری یوتھ کو دونوں میدانوں میں ایکسلنس پہ جانا چاہیے, دینی تعلیم میں بھی اور دنیاوی تعلیم میں بھی. اس کی وجہ ہے کہ دنیاوی تعلیم میں ہمیں زندگی گزارنی ہے, ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. یہ گلوبل ورلڈ بن چکا ہے, اس میں ہم نے دنیا کو اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہے. تو ہم ایسا نہیں کہ صرف دینی تعلیم کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا اس دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بلکہ دنیاوی تعلیم بھی ملنی چاہیے. اور دینی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اگر واقعی میں سکسیسفل ہونا ہے دنیا میں اور آخرت میں, تو اس کے میں صحیح دینی تعلیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارا یوتھ کا we have an important role as an imam, we have an important role as a leader, as a doctor and as a teacher. تو یہ ہمارے رول ہے جو ہم نے پلے کرنے ہیں. پہلے جو اسٹیپ ہے نا وہ ہے اقرا, ریڈ, اس سے اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. جب انسان کو اویئرنیس آ جائے, سیکنڈ اسٹیپ فارمولا کیا ہے جو سورہ مزمل کی دوسری آیت ہے, قم اللیل الا قلیلا, کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیں, رات کو کھڑے اور عبادت کریں. جب انسان کو اویئرنیس آ جاتی ہے اور وہ اس مرتبے پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچانے لگتا ہے, اپنے زندگی کے اصل مقصد کو پہچانے لگتا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اور کسی مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا ایکسپٹ میری عبادت کی اور میری ورشپ کے. جی بالکل فرماتے ہیں. جی بالکل طاہر صاحب, چونکہ ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے بہت شارٹ ہے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھی جو باتیں ہیں وہ شیئر کی. جیسا کہ بھی انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے اپنے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور ابھی چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کر بھی رہے ہیں. اب یہ یہاں پر دیکھیں کہ نوجوانوں کو فیس بک کے تھرو, واٹس ایپ کے تھرو اور دوسری جو بھی سوشل وہ ذرائع ہیں ان کے تھرو جو اپنا وہ پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ تو ایک ہو گیا, یوتھ جو ہے وہ بھی اپنا جو حصہ ہے وہ اپنا ڈال رہی ہے. تو علماء کرام جو ہیں وہ اس کا استعمال کیسے کر کے جو ایک دین اسلام کا ایک جو خوبصورت پہلو ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟
جی بڑی زبردست بات کی انہوں نے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے. اب ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے, تو صحابہ کرام نے ان کے آنے کے انداز کو اور حضرت عمر کو دیکھا تو تشویش کی لہر دوڑ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی عمر آ رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ آنے دو, اچھی نیت سے آیا تو خوش آمدید کہو, اور اگر اچھی نیت سے نہ آیا تو اسی کی تلوار لو اور اس کا سر قلم کر دو, یعنی دشمن ہی کے اسلحے کو اس پہ استعمال کر دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنفرم نہیں تھا نا کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے, یعنی ڈاؤٹ یہ تھا کہ شاید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کا اسلحہ دشمن پہ استعمال کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہود و نصارہ نے یہ سوشل میڈیا, اب سوشل میڈیا تو 100% ہی ان کا ہے, جو دوسرا میڈیا الیکٹرانک میڈیا 95% پوری دنیا کے میڈیا میں سے 95% یہود کا ہے, یہود کی ذاتی ملکیت ہے. اب اس نے مسلمانوں کو الجھایا کیسے ہے, پہلے ہم اس کی الجھن دیکھتے ہیں, الجھایا کیسے ہے, پھر اس کا میں حل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہمارا ایک بچہ ہے, تو اس بچے کے لیے یہودیوں نے کارٹون بنائے ہیں, بچے کے لیے یہودیوں نے کارٹون بنائے ہیں. اب اس کارٹون کے ذریعے سے وہ بچے کے ذہن میں وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ ماں باپ پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی, بچہ سمجھ جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ بچے کے ذہن سے بات کر رہے ہیں نا, وہ بڑوں سے بات ہی نہیں کر رہے. کارٹون میں بیسیکلی وہ تو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں نا, گروتھ کو دیکھ رہے ہیں. وہ آنے والے جو وقت ہے, مطلب یہ بھی جو ہمارے بچے کے جو نوجوان ہیں یہ مستقبل ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کی جو بنیاد ہی ایسی ڈالیں کہ ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. زبردست بات کی آپ نے. اب دیکھیں جو بات میں کر رہا تھا کہ انہوں نے وہ جو کارٹون بنائے ہیں اس میں بچے کے لیے جو پیغام ہے وہ بچہ سمجھ رہا ہے, لیکن بڑا بھی پاس بیٹھے وہ نہیں سمجھ رہا, اور ماں باپ کہتے ہیں کیا ہے, بچہ ہے کارٹون دیکھ رہا ہے. لیکن وہ وہاں پہ بچے کو کنیکٹ کر رہے ہیں میڈیا سے, بالکل, کہ وہ کارٹون کی شرارتیں بچوں کی طرح, وہ اس کی حرکتیں, بس یہ چیزیں دکھا کے اپنا میسج بھی دے رہے ہیں. بچہ کنیکٹ ہو جاتا ہے, جو ہی وہ بڑھتا رہتا ہے اس کے مطابق چیزیں بھی بڑھتی رہتی ہیں. جب وہ نوجوان ہوتا ہے تو چونکہ اس کی ضروریات میڈیا سے بدل جاتی ہیں, تو اب اس کے لیے سب کچھ آگے تیار ہوتا ہے. اب یہ یہود نے یہ کیا, ہم اس کا حل کر سکتے ہیں. حل یہ ہے کہ اسی کارٹون کی جگہ یہ ہمارے نوجوان, ہم لوگ ایسی چیزیں بنائیں کہ جس میں کارٹون نہ ہو, اور بچے کے ذہن کو سامنے رکھ کے ہم اپنا میسج دیں اسے, کہ وہ یہودی جو ہمارے بچوں کی ذہن سازی اور برین واشنگ کر رہا ہے, ہم اس کے بچے کے سامنے پیش کریں. ہمارا میسج تو زیادہ مضبوط ہوگا, کیونکہ ہمارے میسج کے پیچھے وہی ہے, ان کے پیغام کے پیچھے سازش ہے, ہمارے پیغام کے پیچھے اخلاص ہے اور وہی ہے. تو ہمارا میسج زیادہ زوردار انداز سے جائے گا اور انہیں زیادہ متاثر کرے گا. اب آگے ہم چلیں گے, جب نوجوان کے سامنے میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ بہت کچھ موجود ہے, قابل اعتراض چیزیں موجود ہیں, ہم اس میں ایک کام کر سکتے ہیں. وہ کام یہ ہے کہ ہم ایسے سافٹ ویئر کیوں نہیں بناتے کہ جس کے ذریعے سے ایک بٹن سے ہم اسے واش کر کے رکھ دیں, یا کم سے کم جہاں پہ ہمارے مسلمان نوجوان کی انٹرنیٹ پہ ایکسیس ہے اسلامی ممالک میں, اگر پی ٹی اے پاکستان کے اندر بلاک کر سکتا ہے, تو ہمارے پاس کیا وہ سافٹ ویئر نہیں آ سکتے کہ ہم اس قابل اعتراض چیز کو بلاک کر کے وہاں پہ ایسی چیزیں ڈال دیں کہ جو ہمارے لیے مفید ہے. اسی طریقے سے ہم اس سے آگے چل کے بڑوں کی ضروریات میڈیا پہ اچھے طریقے سے پورا کرنے کے لیے اچھے علماء کرام اچھی مذہبی رہنمائی فراہم کریں, تاکہ ملحد اور ایسے لوگ جو مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے لوگ تو مذہب کی پیاس بجھانے کے لیے آ کے میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, اور اس کے پیچھے ایک ایسی سوچ ہوتی ہے, ایسا گھناؤنا دھندا ہوتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ بجائے وہاں سے انہیں فائدہ ہونے کے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. وہ نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے سافٹ ویئر بنائیں کہ جس کے ذریعے سے جو چیزیں ہمارے لیے قابل اعتراض ہے, اسلامی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, انہیں بلاک کر دیں, انہیں واش کر دیں, یا نوجوان جن کی انٹرنیٹ تک رسائی ہے وہ رسائی ہی ہم ایسی چیزوں تک رکھیں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے. اگر آپ دیکھیں جو
بھائی طاہا جلیل صاحب نے بھی بات کی تھی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات، کہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانوں سے توقعات کتنی ہیں، اعتماد کتنا ہے، اور آپ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی موجودگی میں حضرت اسامہ بن زید کو لشکر کی قیادت دیتے ہیں. تو نوجوان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ایک المیہ ہے. المیہ یہ ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کی اصل عمر میں کس چیز میں الجھا رہتے ہیں؟ سب سے پہلے پڑھائی. جب وہ پڑھائی سے فارغ ہوتا ہے تو وہ نوجوانی بھی اس کے ساتھ ساتھ گزر چکی ہوتی ہے، اور وہ پڑھائی میں ایسا الجھا رہتا ہے کہ نوجوانی وہاں کھپا دیتا ہے. جب نوجوانی سے وہ جوانی کے اندر آتا ہے تو پھر نوکری کی تلاش، ملتے کہیں جا کے نوکری ملتی ہے تو پھر وہ ایک پیسہ کمانے کی مشین بن جاتا ہے. جب ایک مناسب مقدار میں پیسہ وہ جمع کرتا ہے اور اس کے لیے وہ ایک ٹارگٹ رکھتا ہے، کیوں کہ اتنا پیسہ میرے پاس ہوگا تو میری شادی ہوگی. اب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ نوجوانی بھی گئی، جوانی بھی گئی، بس اب اس نے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، گھر چلانا ہے. وہ کوئی انقلابی کام کر ہی نہیں سکتا. اسے ایسی چیزوں کے اندر، ایسے سلیبس کے اندر الجھا دیا گیا ہے کہ بنیادی جو ضروری چیزیں ہیں وہ اسے سکھائی تک نہیں جاتی. آج آپ کے بچے کی تربیت ماں نہیں کر رہی. ڈے کیئر کے اندر ایک ملازمہ جب بچے کی تربیت کرے گی تو ماں والا جو میسج ہے وہ بچے کو کون دے گا؟ یہاں سے ہی ہم پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. بچے کی تربیت ماں نہیں کرتی. باپ اپنی محنت مزدوری میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اس کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. یوں بچے کی جو کچھ ماں سے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے وہ ڈے کیئر میں گزرتی ہے، اور پھر اس کے بعد سیکھنے کی عمر ہوتی ہے تو وہ پلے گروپ اور ایسی چیزوں میں گزرتی ہے کہ سکول کے اندر تنخواہ دار خواتین انہیں کھلاتی ہیں، انہیں سکھاتی ہیں. سمجھا؟ جی بالکل بالکل. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ابھی بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ اپنا جو ایک پیغام ہے وہ تمام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو کہ بدقسمتی سے جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں کچھ جو ہے کچھ قدرت کی طرف سے آپ کے جسم میں کچھ جو ہے کچھ کمیاں ہیں، تو کیا ہمارے معاشرے میں ہے کہ اس کو بالکل ہی مایوس سمجھا جاتا ہے اور احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو ایسے حالات میں جو ہے کچھ لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنا حوصلہ نہیں ہارا، ہمت نہیں ہاری، اور اپنے جو ارادے ہیں ان کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا ہے، اور آج انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رضوان رشید صاحب، جنہوں نے قائد یونیورسٹی سے جو ہے وہ ٹاپ کیا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں رضوان صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رضوان صاحب، آپ جو ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ جو ہیں آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا چونکہ آپ چل نہیں سکتے، لیکن آپ میں جو آپ نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے ارادے جو ہیں ان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ اپنی ہمت نہیں ہاری. تو کچھ ہمارے معاشرے میں نوجوان ہیں جو کہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں کہ ہمیں یہ کمزوری ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. تو آپ کا ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں تو سب سے پہلے ایک چیز کہوں گا کہ سب سے پہلے انسان کا اپنا یقین جو ہے وہ اسے بہت کچھ دے دیتا ہے. تو میرے اندر جو یقین پیدا کیا وہ میرے پیرنٹس نے پیدا کیا. انہوں نے کہا بیٹا دیکھیے زندگی میں اب یہ جو مسئلہ ہو گیا وہ تو ہو گیا، اگر اس کو لے کر بیٹھ جاؤ گے اور چھوڑ دو گے تو دنیا نے کبھی بھی آپ کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، بلکہ آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک دنیا ہے، اس میں ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. کسی کا بغیر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اور میری کسی کا نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن میں تمام اپنے نوجوانوں کو بالخصوص جو اسپیشل پرسن ہے انہیں ایک پیغام دے دوں گا کہ دیکھیں آپ کوشش کریں، تھوڑی سی کوشش کریں. کیا اگر میں ایک مثال بیان کر سکتا ہوں تو تھوڑا سا وقت آپ مجھے دیں تو میں تھوڑی سی لمبی مثال ہے، کیا میں دے سکتا ہوں ابھی؟ جی جی. ہلو.
جی میں ایک مثال ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں 3 کلاس سے میرے ساتھ ایک میرا دوست تھا, تو 3 کلاس سے میں شفٹ ہو گیا, میں الفراوی اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں چلا گیا ایڈمیشن کے لیے, اور میں جو ہے ادھر تعلیم حاصل کی, وہ میرے سے الگ ہو گیا. 3 کلاس سے لے کر وہ تقریباً 11 سال ہم دونوں کا رابطہ نہیں ہوا, اور 11 سال بعد مجھے ملا. تو وہ ایک جو ہے بزنس کر رہا تھا چھوٹا موٹا, اور اپنا بائک چلا رہا تھا, اور مجھے کہتا یار کیا کر رہے ہو. میں نے کہا میں تو ابھی BCom میں پہنچا ہوں. کہتے یار دیکھو میں نے اپنا بائک بھی لے لیا, میں تو یہاں پہنچ گیا, اب کب تک جو اسی طرح پیرنٹ کے برڈن بنے رہو گے, چھوڑو اب کوئی کام شروع کر دو, الگ ہو جاؤ, کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دو. ابھی تک تو لیکن میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار BCom کلیئر ہو جائے تو میں دیکھتا ہوں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر وہ ہمارا رابطہ تھوڑا سا کٹ آف ہو گیا, اور ابھی مجھے دوبارہ وہ ملا, مجھے کہتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا میں نے الحمدللہ قائد یونیورسٹی سے MS بھی کمپلیٹ کر لیا, اپنا مارننگ میں اسکول چلا رہا ہوں, شام کو اکیڈمی چلا رہا ہوں, اتنا میرے پاس اسٹاف ہے, اتنی پے لے رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں. کہتا ہے میں تو وہی بائک اپنا جو ہے وہ چلا رہا ہوں, اپنا بزنس ہے. کہتے ہیں یار آپ تو بہت مزے میں ہیں. تو یہاں میں ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے پھل جو ملا تقریباً 15 سال کی محنت کے بعد, تو ایک دم اگر میں بھی اس کے جیسے کمنٹ میرے اوپر پاس ہوئے تھے کہ یار پیرنٹس کے اوپر برڈن بنے ہوئے, جو نوکریاں ویسے نہیں ملتی, کیا کرو گے کیا نہیں, تو میں تمام نوجوانوں کو ایک یہ بات کہوں گا کہ محنت کریں. محنت بغیر تو شاید تھوڑا سا وقت لگے, آپ کہیں کہ ابھی مجھے کچھ نہیں مل رہا, ابھی اس کا ریوارڈ نہیں مل رہا, تو ڈیفینیٹلی میں اتنا بتاؤں کہ میں پریکٹیکلی اس سے ہو گیا ہوں. تو الحمدللہ مور دین 20 میرے پاس ابھی اسٹاف ہے, اور مور دین 15,000 پر اسٹاف جو ہے میرے سے پے بھی لے رہا ہے. الحمدللہ میں خود بھی بہت اچھی ارننگ کر رہا ہوں, لیکن ارننگ کا مین مقصد میرا ارننگ نہیں ہے. میرے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر کسی طرح آپ رضوان صاحب, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ تعلیم میں بھی کافی جو ہے پیش ہیں, تو ابھی ہمارے جو نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو اگر ان میں تھوڑی سی ایک چیز پائی جاتی ہے کہ احساس کمتری, کہ ابھی جی ہم تعلیم حاصل کریں گے, ہمیں نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی, یہ ہمیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ احساس کمتری کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اب وہ بالکل ڈیفینیٹلی دیکھیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, میں تھوڑی سی ریسپانسبلٹی اپنے ٹیچرس پہ بھی ڈالتا ہوں, تھوڑی سی میڈیا پہ بھی ڈالتا ہوں, کہ اپرچونٹیز جسٹ گورنمنٹ کی حد تک محدود نہیں ہے کہ ہمیں گورنمنٹ جاب دے گی تو ہم جاب کریں گے, ادروائز ہمارے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. ایک پاکستان جو لینڈ آف اپرچونٹی ہے, جسٹ تھوڑی سی ٹرائی کریں, تھوڑی سی کوشش کریں. تو پہلی بات یہ ہے کہ کم سے کم ابھی وہ دور نہیں رہا کہ بس میٹرک کر لی, کہہ دیا 10 پڑھ لیا بہت ہو گیا, 12 پڑھ لی بہت ہو گیا. کم سے کم اپنے آپ کو میں کہوں گا کہ منیمم, جیسے پہلے میٹرک کہا جاتا تھا, منیمم اس کے بعد آپ ماسٹر ضرور کر لیں. ماسٹر کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے چھوٹی سی ایفرٹ کریں. گورنمنٹ کی جاب فل وقت نہیں بھی ملتی, تو اتنی اپرچونٹیز ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ سے زیادہ پے بھی دیتے ہیں, گورنمنٹ سے زیادہ آپ کے پاس وہاں بڑھنے کے بھی چانسز ہے. تو یہ کیا ہوا کہ میڈیا نے بھی یا ہمارے پیرنٹس نے بھی یا اساتذہ نے بھی تھوڑا سا ایک فکس کر دیا کہ گورنمنٹ کی جاب نہیں ملی تو آپ بیکار ہو گئے. تو اس چیز سے اب دیکھیں میں گورنمنٹ کی جاب نہیں کر رہا ہوں, حالانکہ میرے لیے کوٹا بھی فکس ہے, 2% جیسے کوٹا ہے, میں بھی اپلائی کروں تو الحمدللہ مجھے بغیر کسی زیادہ ایفرٹ کے بہت اچھی جاب مل سکتی ہے. لیکن اس کی نسبت میں گورنمنٹ سے ہٹ کر میں مزید ایفرٹ کر رہا ہوں, جابز میں کریٹ کی ہوئی ہیں. تو اس لیے اپنے دماغ کو اگر ہم محدود کر دیں گے, کہہ دیں گے ہم کچھ نہیں ملا, ہم وہ کچھ کریں, ہم کسی کو کچھ دیں, لیکن کیونکہ ہم نے اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا نیرو کیا ہوا اور ایک ہی کرتے ہیں پڑھنے کے بعد بھی گورنمنٹ کی نوکری کرنی ہے اور گورنمنٹ کی جاب کرنی ہے. تو میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا ہمیں ہماری تھنکنگ کو ضرورت ہے گرو کرنے کی, ہمیں گائیڈ لائن کی, ہمیں مزید تھوڑا سا آگے بڑھنے کی. رضوان صاحب, جیسا کہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو تعلیم ہے اس کو جو ہے ہر حال میں جو ہے اس کو پورا کرنا چاہیے, اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں, اب دیکھیں معاشرے میں جو کہ اسپیشلی ہمارے اسلامی معاشرے میں جو غیر اسلامی طاقتیں وہ مختلف طریقے حربے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دین سے پیچھے ہٹ جائیں, اور کافی چیزیں وہ کر رہے ہیں. تو اس ساری سچویشن میں آپ کا کیا میسج ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارے اسلامی معاشرے میں جو کہ جیسا کہ ہمارا پہلا امن جو اسلامی معاشرہ ہے وہ امن کا ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی نہ تفریق ہے نہ کوئی اس میں نفرت ہے, تو آپ کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو جو ہمارے معاشرے میں جو مختلف جگہوں پہ مختلف سچویشن پہ جو ہے وہ آپس میں جو ایک لڑائی جھگڑا اور ایک
جو ایک ماحول خراب کر رہے ہیں. تو آپ کیا میسج دیں گے کہ ہم سب نوجوان جو ہیں وہ صرف ایک ہی پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اتحاد کر لیں؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے سوال ریز کیا. اصل میں یہ میرے خیال میں فرسٹ ٹائم میں آپ سے کوشچن سنوا. اگر میڈیا تو آپ اگر دیکھیں اس میں تو ایسی پرابلم کریٹ کر رہا ہے جیسے اسلام سے بڑا کوئی, اللہ معاف کرے میں الفاظ بھی نہیں ادا کرنا چاہتا ہوں, اس سے بڑا جیسے کوئی فسادی دین نہیں ہے, یا مسلمان سے بڑا کوئی جو ہے تشدد والا کوئی نہیں ہے. میڈیا نے ایسی ہوا پھیلائی ہے. پھر ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے. تو نوجوان چونکہ ہم تھوڑے سے دین سے کٹے ہوئے ہیں, نماز کو نہیں دیکھتے, قرآن کو نہیں دیکھتے, اور نماز تو ویسے بھی پسند نہیں کرتے. تو اس وجہ سے جو ہی ہم پھر سوشل میڈیا پہ جب فیس بک اوپن کرتے ہیں تو وہاں ہمارے دین کو مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے. یونیورسٹیز میں یا اسکولوں میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے آیات بھی وہاں سے آپ کو میٹرک میں چینج کر دی گئی تھی کہ نہیں جی جہاز آج نکال دو, یہ نکال دو, تھوڑا سا رد بدل کر دو. وہاں سے بھی ایسے ہی ہوا. تو نوجوان کو تو ابھی تک وہ راہ ہی نہیں مل سکی کہ میں دین کو حاصل کیسے کروں. ہر طرف سے اس کے اوپر اٹیک کر دیا گیا. دیکھو مسجد میں جاؤ گے, وہ مسجد میں نماز پڑھنے والے جوتیاں اتارتے ہیں, جوتیاں چوری کر کے لے جاتے ہیں. مسجد میں آپ جاتے ہو وہاں بھی چور ہوتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے ہر وقت نماز پڑھنا یہ کرنا. تو یہ سب سے پہلے تھوڑی سی ہمیں گائیڈ لائن کی ضرورت ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو اس وقت اس دور میں سوشل میڈیا موجود ہے. دنیا کی بہت تھنک ٹینک بنے گئے, کسی ایک نے بھی اسلام کے کسی ایک ایلیمنٹ کو بھی نہیں ابھی تک ڈینائی کیا کہ یہ والا جو اسلام نے بتایا سائنٹیفکلی وہ غلط ہے. ہر ایک جس کے اوپر ریسرچ کی گئی اس میں فائدے نظر آئے. یہ دین فطرت ہے, امن کا دین ہے, سکون کا دین ہے. جسٹ ہماری نوجوان نسل کو کنفیوز کر دیا گیا مختلف طریقوں سے میڈیا کے ذریعے کہ دیکھو بھائی اسلام میں دہشت گردی ہے, اسلام میں یہ ہے, اسلام دہشت گردی پھیلا رہا ہے, اسلام یوں کر رہا ہے. تو تاکہ نوجوان کے پاس تو ویسے بھی ابھی بیس وہ اسٹرانگ اتنی نہیں ہے, چونکہ برتھ ہی ہم مسلمان ہیں, نام مسلمان رکھ دیا. ہمارے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی, قرآن پڑھنا نہیں آتا, صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو جو ہی ہمیں تھوڑا سا پھسلاتے ہیں راہ سے تو ہم بھٹک جاتے ہیں. تو جی بالکل رضوان صاحب, آپ کا چونکہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ بہت شارٹ ہے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جیسا کہ مفتی صاحب ابھی دیکھیں رضوان جو ہیں, رضوان صاحب یہ چونکہ خود معذور ہیں اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری, حوصلہ نہیں ہارا, اور جو ہے اپنی تعلیم جو ہے اس کو جاری رکھا اور آگے بھی جو ہے اس کو پہنچا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ مسجد کے حوالے سے, تو اب جو پہلے تو تھا کہ ہمارے جو ایک نظریہ تھا, نظریے کو ختم کیا. اب ہمارا جو ایک مرکز ہے, ٹھیک ہے, مسجد مرکز ہے, ہم وہاں پر جاتے ہیں, اپنے جو بھی مسائل ہوتے ہیں علماء کرام سے پوچھتے ہیں. لیکن ابھی مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, مطلب کہ ابھی جو مسلمان ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے کہ جو نوجوان ہمارے ہیں وہ مسجد کی طرف سے نہ جائیں. اب جب بھی کوئی مسجد میں جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک خوف ہے, ایک خطرہ ہے. تو یہ ساری سچویشن سے کس طرح ہینڈل کی, اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیں ایک بات میں اس کے جواب میں کہوں گا. ایک عیسائی پادری مسلمان ہوا, وہ اتنا بڑا پادری تھا کہ 17 سال اس نے صرف پاکستان کے حساس مقامات پہ اس نے تبلیغ کی ہے, اور بڑے بڑے لوگوں تک بلا کسی رکاوٹ کے اس کی اپروچ تھی. 17 سال عیسائیت کی تبلیغ کر کے جب وہ مسلمان ہوا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی اس تبلیغ کا نچوڑ ہمیں بتائیں کہ کون سے لوگ سب سے زیادہ آپ سے متاثر ہوتے تھے اور کون سے لوگ بہت کم متاثر ہوتے تھے. اس نے کہا کہ ہم نے ہر ایک مسلمان کے لیے اسی کے ذہن کے مطابق جال بنایا ہوا تھا, اور ہمارے لیے متاثر کرنا کوئی مشکل نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو سب سے کم لوگ ہم سے متاثر ہوتے تھے وہ تھے کہ جن کا 5 وقت مسجد آنا جانا ہے. 5 وقت مسجد آنے جانے والے ہم سے متاثر نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اپنے دین سے کنیکٹ تھے. یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ مسجد سے کاٹنے کے لیے ہے. جس طرح بھائی نے کہا کہ جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, وہ تو کہیں سے بھی چوری ہو سکتی ہے اور اتنی مہنگی چیز بھی نہیں ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ دماغ کے یہ معاملات ہیں, یہ اور جگہوں بازاروں میں نہیں ہوتے. دیکھیں معاشرہ جو ہوتا ہے, معاشرے میں آپ دیکھیں کچھ چیزیں جہاں اتنی زیادہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر چند لوگ ہوتے ہیں, اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں محسن خان صاحب جو کہ ناظم MSO ہیں. السلام علیکم.
محسن صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی محسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جیسا کہ کسی بھی جو چیلنج ہوتا ہے اس کے نمٹنے کے لیے جو ایک اجتماعیت ہوتی ہے اس کی دیکھیں اب کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو آج آپ امت میں عموماً نوجوان نسل میں اس عنصر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی محسن صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ لگتا ہے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. تو بات ہو رہی تھی اجتماعیت کی. تو یہ دیکھیں معاشرہ جو ہے اس میں اتنے اچھے جب ہمارا معاشرہ الحمدللہ تو کوئی بھی معاشرہ ہو تو اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں کی جائے, لیکن جو ہمارا فوکس جو ہے وہ ان چیزوں پہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مین فوکس یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں, وہ کون سی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہمارا جو ایک اجتماعیت ہے ہمارا جو اس کو ہے وہ ہمارے ایک چونکہ اسلام جو ہے دین اسلام وہ سب کو اکٹھا کرنے کی ایک ہی جگہ پہ آپس میں پیار محبت کا جو ہے وہ درس دیتا ہے. لیکن اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہودی مختلف جو ہیں وہ حربے استعمال کر رہے ہیں. تو ابھی محسن صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محسن صاحب جیسا کہ بھی بات ہو رہی ہے اجتماعیت کی تو اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو نوجوان نسل جو ہے اس کو جو اجتماعیت ہے اس کو ہم کیسے ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر سکتے ہیں, ان کو ہم کیسے ہی ایک ہی سوچ ایک ہی نظریے کے اوپر جو ہے متحد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر مدعو کیا. میں آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. بھائی بلا شبہ نوجوان معاشرے کا ایک اہم ستون ہوا کرتے ہیں, اور کسی بھی معاشرے کو معاشرتی برائیوں کی طرف راغب کرنا ہو یا معاشرتی اچھائیوں کی طرف مرغوب کرنا ہو اس قوم کے نوجوانوں کو ایکٹیو کر دیں. پھر آپ دیکھیں کہ معاشرہ کس طرح اچھا یا برا بن جاتا ہے. اگر کسی قوم یا معاشرے یا سوسائٹی کو اپنے فحاشی اور یعنی اور نظریات کی طرف مرغوب کرنا ہو گامزن کر رہا ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی اور یعنی پھیلا دیں. پھر آپ دیکھیں کہ معاشرہ کس طرح سے بگڑتا چلا جاتا ہے. اسی طرح سے کسی معاشرے کو فلاح و بہبود اور معاشرتی اچھائیوں کی طرف مرغوب کرنا ہو تو اس کے نوجوانوں کو ہی آپ کو ایکٹیو کرنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے اس وقت کہا کہ کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو میں وہ کیا گردوتا ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا تھا وہ سے محبت میں کچھ ڈالا تھا جس میں پاؤں میں تاجے سرے دارا. آپ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کے اندر آپ کو کہیں طارق بن زیاد کا کردار نظر آئے گا, کہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار نظر آئے گا, کہیں محمود غزنوی کا کردار نظر آئے گا. آج نوجوان خاص کر کے ہمارے جو مشرقی نوجوان ہیں ان کو میڈیا کے ذریعے میں ساتھ چونکہ آپ کو میڈیا سے تعلق ہے, میڈیا کے ذریعے مغرب کی طرف مرغوب کر دیا گیا ہے, اور اس قدر مرغوب کر دیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے رہن سہن سے لے کر ہمارے لباس سے لے کر ہمارے کھانا کھانے کے طریقے تک ہم مغرب سے مرغوب ہو چکے ہیں. ہم لوگ 2 چمچ استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ مغرب 2 چمچ کے ساتھ چاول کو کھاتا ہے. تو نوجوانوں کو اگر ہم نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں نوجوانوں کو محنت کرنی ہوگی. اور نوجوانوں پر محنت کس طرح کی ہوگی؟ ہمیں معاشرتی برائیوں سے نوجوانوں کو بچانا ہوگا, ہمیں لغویات سے ان کو بچانا ہوگا, ہمیں انفرادی اسٹرکچر جو آج ایک نوجوان کے اندر ایک انفرادی سوچ پائی جاتی ہے. نوجوان کی سوچ صرف یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے یونیورسٹی کالج کی لائف گزارنے کے بعد ایک بہترین کلرک بن سکے, کلرک. جبکہ ہمارے آبا و اجداد میں اور ہمارے آبا و اجداد کے اندر اس دور کے اندر جو نوجوان پائے جاتے تھے ان کی سوچ یہ ہوتی تھی تو وہ کس طریقے سے دنیا کے اندر ایک بہترین اسلامک نظام ایک معاشرہ متعارف کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے یہاں پر آپ نے بات کی کہ جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ جو میڈیا کے تھرو جو ہے مغرب کے جو رسم و رواج ہے ان کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ابھی سوچ نہیں ہے ان میں, ٹھیک ہے, آپ ان کو بتا نہیں رہے کہ یہ چیز اس طرف جا رہی ہے. تو
ایک احساس جو ہے، احساس نوجوانوں میں احساس کون لائے گا؟ دیکھیں یہ بہرحال یہ کام تو نوجوانوں نے کرنا ہے، اور اس میں معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ مختلف اسلامک آرگنائزیشن NGOs یہ کام، یہ کردار ادا کر رہی ہیں. وہ نوجوانوں کے اندر یہ احساس بہرحال کسی نہ کسی سطح پر، اس میں شاید کمی ہوگی، کمزوری ہوگی، لیکن کسی نہ کسی سطح پر یہ کردار آپ کو ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گی. میں آپ کے سامنے نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے 2-3 باتیں رکھنا چاہوں گی جو بہت اہم ہے. آپ دیکھیں کہ خلافت کا جو دور ہے، پہلا بنی امیہ کا دور ہے. بنی امیہ کے دور کے عروج اور زوال کو آپ پڑھیں تو آپ یقین مانیے کہ اس وقت بھی نوجوانوں کی غفلت یا نوجوانوں کا ایکٹیو ہونا آپ کو نظر آئے گا. جہاں پر نوجوان ایکٹیو تھے، انہوں نے ایک آئیڈیل نظام دنیا کے سامنے پیش کیا، اور جب نوجوان غفلت ہوئے، آپس میں ان کی کنیکشن بنی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نوجوان جن کا کردار دنیا کے اندر ایک بہترین معاشرتی نظام متعارف کروانا تھا، وہ آپس میں لڑ جھگڑ کر اس نظام کو تباہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. خلافت عباسیہ کا سارا زوال آپ کو نوجوانوں کی غفلت نظر آئے گی. اور اسی طریقے سے خلافت عثمانیہ کا اگر آپ دور دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے سکوت میں نوجوانوں کی غفلت ضرور بہرحال ایک کردار رکھتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نوجوانوں کے اندر اسلامک آرگنائزیشن تو بہرحال وہ ایک اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن ابھی جس چیز کی ضرورت ہے، ابھی 80-85% اس وقت جس طبقے پر اعتماد کیا جا رہا ہے وہ معاشرے کے اندر میڈیا کا ایک کردار ہے. میڈیا ایک ستون کی مانند معاشرے کے اندر اس وقت اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو میڈیا کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کے اندر سے معاشرتی برائیوں کو ختم کر کے معاشرتی اچھائیوں کو متعارف کروائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک معاشرے کے اندر آپ ایک اچھی چیز متعارف کروائیں، لوگ اس کی طرف نہ آئیں؟ لوگ ضرور آئیں گے، لیکن اس کو متعارف کروانے والا ایک اچھا کردار ہو، اور اچھا کردار ہو. بالکل یہ اچھی قیادت کی بات ہے نا. جیسے کہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو نوجوان جو ہیں وہ یہ ساری جو چیزیں ان سے بیزار ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کوئی ہمیں کوئی نئی چیز ملے، کوئی نئی سوچ ہو جس کے اوپر ہم جو ہے وہ ایک لائن وہ تبدیلی اپنے آپ میں لانا چاہتے ہیں، چونکہ وہی چیزیں، وہی ایک جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ منحوست اور احساس کمتری کہ اب جی مجھے یہ نہیں ہوگا، مجھے وہ نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کا جو ایک IQ لیول ہوتا ہے اس کو کم کرتے کرتے یہاں تک آپ چلے جاتے ہیں کہ بالکل ہی آپ جو تاریخی میں ڈوب جاتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں کیا کوئی ایسا طریقہ، کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں نوجوانوں میں وہی جو ہے جوش اور جذبہ ملک کی خاطر، وطن کی خاطر، اسلام کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی اور ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں؟ دیکھیں میں اس پہ آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گا. جو مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جس سیٹ اپ سے میں تعلق رکھتا ہوں، جس کا میں ناظم اعلیٰ ہوں، ہم نے نوجوانوں کے درمیان ایک نئی چیز متعارف کروائی ہے کہ مسلکی تعصبات سے بالا تر ہوتے ہوئے ایک معاشرے کا قیام ممکن بنائے. آپ دیکھیں کہ آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی مثال نظر نہیں آئے گی کہ جس کے اندر مسلکی تعصبات سے بالا تر ہو، اس کے اندر ملا اور مسٹر کی طبقاتی تفریق کا خاتمہ ہو. ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر مدرسے کا اسٹوڈنٹ بھی، یونیورسٹی کا، کالج کا اسٹوڈنٹ بھی آپ کو نظر آئے گا. تو الحمدللہ وہ ہم بھی کسی نہ کسی حد تک یہ کردار ادا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے سے تعلق رکھنے والے ہیں، آج کوئٹہ کے اندر، کراچی کے اندر، پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں، آپ یقین مانیں کہ جب وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو 6 مہینے، سال کے بعد ان کا طور طریقہ سارا کا سارا بدلا ہوا ہوتا ہے. جب وہ شروع میں آتے ہیں تو ان کا طور طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی آرگنائزیشن کے اندر، ہم نے اپنی جماعت اور تنظیم کے اندر اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے کہ جو ماحول خود سے قابل فخر ہے. ہم قطعاً بغرت پر فخر نہیں کرتے، ہم مشرقی ہیں اور مشرقی طور طریقے کو اپناتے ہیں اور اپنے اکابرین پر فخر کرتے ہیں. آج ہمارے نوجوان کے اندر جو کنفیوژن ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نوجوان حقیقت میں مایوس ہے، اس کی ریزن یہ ہے اس کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ آپ کے اکابرین کس قدر بڑے لوگ تھے، ان کی کتنے بڑے بڑے کارنامے تھے. انہوں نے دنیا کے اندر یہ 1.5 صدی قبل تک حکومت کی. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہمارے نوجوان کو بتائی جائیں تو وہ قطعاً کسی دوسرے کی طرف مرغوب نہیں ہو سکتا. وہ لوگ جن کا خود سے کوئی نظام نہیں، جن کے ہاں ماں اور بہن کی رسپیکٹ کا کنسپٹ نہیں، تو وہ کسی معاشرے کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ان سے کیسے مرغوب ہونا ممکن ہے؟
جی محسن صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ابھی محسن صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ نوجوان ہیں, نوجوانوں جو ہیں وہ سارے جو کسی بھی فرقے سے بالکل کسی بھی جو وہ چیز ہے وہ ساری چیزوں سے ہٹ کے, وہ ساری چیزوں سے, ابھی ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہے یا مدرسے کا طالب علم ہے, وہ سارے جو آپس میں جو یہ جو بیسیکلی یہ چیز کیا ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے غلط فہمی جو دوسرے لوگوں کی طرف سے ہم میں آئیں, اور یہ بڑھتی حالات ایسے ہو گئے کہ آج یہ جو ہمارے معاشرے میں چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ان سارے ایک سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے کہ ہم سارے جو نوجوان ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پوائنٹ پہ کھڑے ہو جائیں, چونکہ ہمارا ایک ہی جو پوائنٹ, ایک ہی جگہ, وہ کیا ہے, ہمارا دین. تو آپ نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے کہ ہم آپس میں سارے جو چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں ان کو ختم کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں؟ دیکھیں, نوجوانوں کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ یہ تفریق ہے نہیں, بنائی گئی ہے. یہ تفریق پیدا کی گئی ہے. جب آپ قریب آئیں گے تو آپ کو سب کچھ اچھا نظر آئے گا. مسجد اور گھر اس کو دور کیا گیا ہے, مدرسہ اور سکول اس کی تفریق کی گئی ہے, حالانکہ ایسا تھا نہیں. اگر آپ اسلام کے ابتدائی دور کو دیکھیں تو سیاست اور دین اکٹھا تھا تو اسلام نے ترقی کی. جب اسلام میں دین اور سیاست کو الگ کیا گیا تو اسلام زوال پذیر ہوا. اسے اکٹھا کریں, سیاست میں اسلام کو انوالو کریں, اور اسلامی بن کے خود آپ سیاست میں انٹر ہوں, نہ یہ کہ کہیں کہ کوئی آ جائے کوئی نہیں آئے گا. اقبال کی ایک بات میں کوٹ کروں گا, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. کہ ہمارا نوجوان اپنے ملک میں کرسی پہ بیٹھ کے رزق کمانا اپنی توہین سمجھتا ہے, اور دیار غیر میں جا کے اگر اسے جھاڑو بھی دینا پڑے تو اس میں وہ اپنی عزت محسوس کرتا ہے. ایک آخری بات عرض کروں گا, وہ شعر شاید صحیح نہ ہو لیکن وزن اس کا میرے خیال میں ٹھیک ہے, لیکن پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں اس میں ہے, سب کے لیے ہے, کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, مجھے یقین ہے کہ رستہ یہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. ماشاءاللہ. ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ کال پہ جو ہمارے مہمان موجود تھے, طہا جلیل صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور رضوان رشید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور محسن خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان تھے مفتی سید تجمل اسلام گیلانی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا اور نوجوانوں کے لیے ایک اسلام میں ایک کردار ادا کرنے کے لیے بڑی اچھی تجاویز پیش کی. ناظرین, جیسا کہ ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ اسلام میں پہلے کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی. ہم سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں, ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. غیر اسلامی جو طاقتیں ہیں, غیر اسلامی جو لوگ ہیں, وہ مختلف حربوں سے ہمارے ہر ایک پہلو میں کسی نہ کسی طریقے سے دیوار بنا رہے ہیں, ہمیں مختلف فرقوں میں خود سے وہ تقسیم کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ہم انشاءاللہ ان کو بتائیں گے کہ ہم میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں, مسلمان سب آپس میں بھائی ہیں. ہم ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو کے انشاءاللہ ان کو دکھائیں گے ہم آپس میں یہ لڑائی جھگڑے کیوں کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں. غلط فہمیاں. ہم آپس میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو ہے, جبکہ کہا گیا کہ 3 دن سے زیادہ آپ ناراض نہیں رہ سکتے, تو ہم اپنے دل میں ان کے لیے نفرت کیوں رکھیں. ہم دوسروں کی باتیں سن کے اپنے بھائیوں کے خلاف یہ ایسے حربے کیوں کرتے ہیں. ہم دوسروں کی باتیں سن کے دین میں اپنا تفرقہ کیوں کر رہے ہیں, کیوں تفریق کر رہے ہیں. ہم تو آپس میں بھائی ہیں, دوسرے لوگ ہم میں آ رہے ہیں, ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں, اور ہم اپنے معاشرے کو, اپنے ملک کو, اپنی قوم کو جو ہے 2 3 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہی جا رہے ہیں. کیوں؟ اسلام نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا. اپنے بھائی کے لیے قربانی دینے کا حکم دیا ہے, اپنے بھائی کے لیے جذبہ, جوش اور اس کی ہر طریقے سے مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نوجوان ہی ہیں جو اس تفریق کو,
اس نفرت کو، اس جو ایک ہمارے درمیان جو ایک دیوار ہے، اس دیوار کو گرا سکتے ہیں. ہم اسلام میں یہ جو روز بروز جو ہے یہودیوں کی اور دوسرے غیر اسلامی جو عناصر ہیں ان کی جو سازش ہے اس کو ہم توڑ سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم آپس میں پیار، محبت، عزت اور احترام ان چیزوں کو پیدا کریں. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ باہر سے آ کے ہمیں نہیں دے گا، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے یہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تفریق کیوں کر رہے ہیں، نفرت اپنے بھائی کے لیے کیوں رکھ رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہیں جو آپ بھلا کر اپنے آپ کو جو ہے، ایک تو یہ اپنے آپ کو آپ پاک صاف کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو اپنے درمیان جو ایک تفریق ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہم سب جو ہے نوجوان یہ جو اپنے میں چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں اس کو دور کر کے آپس میں پیار محبت جو ہے اس کا ہم جو ہے ایک ثبوت دیں گے، اور اسلام کو پوری دنیا کے سامنے امن کا دین جو ہے اس کو ثابت کریں گے. تو ناظرین، ابھی ہمارے پاس ایک اچھا سا اور ایک ہتھیار موجود ہے، سوشل میڈیا. آپ سوشل میڈیا کے تھرو جو بھی وصال اردو اس کاوش میں پیش ہے، تو وصال اردو نے اپنے ناظرین کے لیے مختلف موضوعات پر نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے بہت جو ہے اچھے جو ہیں وہ کلپس تیار کیے ہیں، اور ان کلپس کو آپ کے تھرو جو ہے ناظرین کو پہنچائے جاتے ہیں. تو آپ ان کلپس کو جو ہے اپنے دوسرے ساتھیوں کو جو ہے وہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو جو میسیج ہے اپنے نوجوان کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ جو ہمارا پیار اور محبت کا ایک جو پیغام ہے وہ پوری دنیا تک جو ہے پہنچ سکے. ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی آراء جو ہے وہ ہم تک ضرور پہنچائیں. انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.